आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। मिडिल ईस्ट की मौजूदा जंग ने पूरी दुनिया की सियासत को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले और सैकड़ों हवाई वार किए। ईरान में अब तक जो ताज़ा इत्तलात हैं उसके मुताबिक अब तक 1300 से ज़्यादा अफराद जाबाक हो चुके हैं इस जंग की वजह से, जिनमें बड़ी तादाद में बच्चे, बुजुर्ग और औरतें भी शामिल हैं, जिनमें 180 के करीब तो मासूम बच्चियां हैं जिनके स्कूल पर अमेरिका की मिसाइल ने हमला किया और उस हमले की ताब न ला सकी। बेकसूर, बेगुनाह स्कूल में पढ़ने वाली छोटी उम्र की बच्ची। जानी और माली नुकसान अमेरिका और इसराइल का भी बहुत हो रहा है, लेकिन ये मुल्क अपने नुकसान को मीडिया मूवमेंट्स को ब्लॉक करके और सेंसरशिप को लागू करके अपने नुकसान को ये छुपा रहे हैं। कल इजरायली मीडिया ने नेतन्याहू की मौत की खबर को झुटलाते हुए उनकी एक वीडियो जारी की, बल्कि 2 वीडियोस जारी किए। एक में उनकी 6 उंगलियों पर बहस हुई और दूसरी में उनके कॉफ़ी का कप हिलने और कॉफ़ी न गिरने पर बहस हुई। लोगों ने ये कहा कि ये AI जनरेटेड वीडियोस हैं और ये सबूत हैं कि नेतन्याहू अब इस दुनिया में नहीं है। खैर, ये बहस अलग, मगर इन वीडियोस ने नई बहस छेड़ दी और लोगों ने नेतन्याहू के मारे जाने की नई कहानियां गढ़नी शुरू कर दी। हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि कॉफ़ी के कप के साथ कैमरे पर मुस्कुराने से तारीख नहीं बदलती, हिस्ट्री नहीं बदलती। नेतन्याहू या किसी भी हाकिम का कैमरे के सामने उंगलियां दिखाकर सब कंट्रोल है ये कहना असल में किसी हकीकत को नहीं बदल सकता। असली सवाल यह है अभी भी कि कितनी मासूम जानें इस जंग की आग में झोंकी जा रही हैं और आने वाली नस्लों के लिए इस मुठभेड़ की विरासत क्या होगी, क्या विरासत छोड़ी जा रही है। ईरान कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसे धमकियों, बमों और प्रोपेगेंडा से झुकाया जा सके। ये वो सरजमीन है जिसने सदियों से जुल्म और जालिमों के घमंड को टूटते हुए देखा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अभी तक उनकी तरफ से बड़े पैमाने पर फौजी नुकसान की तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन ईरान पसंद जराए का ये दावा है कि कम अज कम 14 अमेरिकी बेस किसी न किसी दर्जे के हमले की जद में आ चुके। इतना साफ है कि ये जंग सिर्फ प्रेशर नहीं बल्कि रिजीम चेंज और ईरान की फौजी कुव्वत को कम करने की कोशिश है। मगर इस जंग का सबसे बड़ा मकसद है ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल की पसंद की एक कठपुतली सरकार का क़याम। इस जंग का सबसे बड़ा असर दुनिया की इकॉनमी और एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% कच्चा तेल गुजरता है, ईरान की स्ट्रेटेजिक पकड़ में है। आज IRGC का ऐलान है कि हॉर्मुज़ दुश्मन जहाज़ों के लिए इफेक्टिवली बंद है और किसी भी अमेरिकी या उसके करीबी मुल्क के जहाज़ को यहाँ से गुजरने पर ईरान के IRGC निशाना बना सकती है। बहरीन की खाड़ी में एक अमेरिकी झंडा बरदार ऑयल टैंकर पर ड्रोन का हमला और एक ईरानी लिंक जहाज़ पर वार इस बात की निशानदेही करते हैं कि जहाज़ रानी भी अब जंग का मैदान बन चुकी है। तेल की कीमतें अचानक पूरी दुनिया में ऊपर चली गई। यूरोप और एशिया की मार्केट्स में घबराहट है। खाड़ी के कई शहरों में जो अब तक खुद को सिक्योर्ड हेवन समझते थे, उन जगहों पर मिसाइलों के डर से एयर डिफेंस अपडेट कर रहे हैं। दुबई, अबू धाबी और दूसरी जगहों पर एयर ट्रैफिक में भारी गिरावट की खबरें आ रही हैं, जो बताती हैं कि माली नुकसान सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। एसिमेट्रिक जो वॉरफेयर है, ईरान ने बरसों से इस मॉडल को तराशा है, इस मॉडल को फरोग दिया है, आगे ले गए।
آج وہی ایران کی سب سے بڑی طاقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل اربوں ڈالر کے جنگی جہاز، انٹرسیپٹر، میزائل اور ہائی ٹیک ریڈار سسٹم پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہیں ایران نے کمپیریٹیولی بہت سستے، بے حد کارگر ڈرون اور میزائل ٹیکنالوجی سے میدان کو پلٹنے کی کوشش کی اور اس کا اثر صاف دکھ رہا ہے۔ شاہد سیریز کے کامیکازے ڈرونز جو بہت کم لاگت میں بہت بڑی لمبی دوری طے کر سکتے ہیں، ایران کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بن چکے ہیں آج۔ جب 100-200 ڈرون ایک ساتھ سوم اٹیک کی شکل میں کسی ایک ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور کسی ایک سیکٹر پر ٹوٹ پڑتے ہیں، تو سب سے مہنگا ریڈار بھی ایک ایک ٹارگٹ کو ٹریک کرنے میں الجھ جاتا ہے، اور ہر انٹرسیپٹر میزائل جس کی قیمت لاکھوں ڈالر میں ہوتی ہے، ایک بے حد سستے سے ڈرون کے پیچھے خرچ ہو جاتی ہے۔ اور یہی شاید ایران کی اسٹریٹجی ہے، وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ڈرونز، کم قیمت کے ڈرونز اڑائیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کے مہنگے انٹرسیپٹرز کو ختم کر دیں گے۔ آج انکنفرم میڈیا رپورٹس آف کورس یہ کہہ رہی ہیں کہ اسرائیل کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو چکے ہیں، میزائل لانچرز نہیں ہیں اب ان کے پاس، یا اگر ہیں تو بہت کم، کیونکہ وہ سب ختم ہو چکے ہیں۔ یہی وہ فرق ہے جس نے کئی مغربی آفیسرز کو یہ کھل کر کہنے پر مجبور کر دیا کہ ڈیفنس اب اکنامکلی انسسٹینیبل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وار امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے، دونوں کے لیے، اب یہ فائنینشیل کرائسس لے کر آ گئی ہے سامنے۔ اکنامکلی سسٹینیبل اب یہ نہیں ہے۔ ایران نے ہائپرسونک ٹیکنالوجی پر بھی کافی کام کیا، یعنی ایسی میزائلیں جو آواز کی رفتار سے کئی گنا، 5 گنا ایسا کہا جا رہا ہے، آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز چلیں اور بیچ راستے میں اپنا رخ بدل دیں، ٹارگٹ چینج کر دیں۔ ایسی میزائلیں کسی بھی موجودہ میزائل ڈیفنس سسٹم کے لیے ایک سر درد ہیں، کیونکہ ان کی ٹریجیکٹری پہلے سے پریڈکٹ ہی نہیں کی جا سکتی۔ تو جب آپ پریڈکٹ ہی نہیں کر سکتے تو ان کو آپ فیل کیسے کریں گے، انہیں آپ روکیں گے کیسے؟ اور یہیں پر وہ قصہ بھی ذکر اس کا خاص طور پہ ہو جاتا ہے، جب لورستان کے پہاڑی علاقے میں ایک بزرگ قبیلائی شخص نے رپورٹڈلی کم اونچائی پر اڑتی ہوئی ایک مہنگی AGM-158 کروز میزائل کو اپنی ایک سمپل سی رائفل کی گولیوں سے نشانہ بنایا۔ کہنے کو تو یہ ایسے ہی یہ داستانیں ہیں کہ گولیاں لگتے ہی میزائل کا رخ بدلا اور وہ پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ چاہے ٹیکٹیکل لیول پر ویریفائی کرنا ان کہانیوں کو مشکل ہو، مگر ایک بات کی ترجمانی ایسی کہانیوں سے ضرور ہوتی ہے کہ عام انسان کا حوصلہ، جذبہ اور یقین کبھی کبھی اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی پر بھاری پڑتا ہے، اور وہی اس کہانی کے پیچھے بھی سبق ہے۔ ایران کی طاقت صرف اس کی میزائل انوینٹری میں نہیں ہے، اس مزاحمت فرنٹ میں بھی ہے جو تہران سے لے کر غزہ، لبنان، عراق اور یمن تک پھیلا ہوا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کی طرف سے اسرائیل کے ناردرن علاقوں میں راکٹ اور میزائل کے حملوں نے اسرائیلی ڈیفنس کو 2 مورچوں پر بانٹ رکھا ہے، ایک طرف ایران اور دوسری طرف حزب اللہ۔ پھر یمن میں انصار اللہ، جسے ہوتی بھی کہتے ہیں، انصار اللہ فورسز نے ریڈ سی اور عدن کی کھاڑی کو اسرائیل لنکڈ یا امریکن الائنس والے جہازوں کے لیے کو نشانہ بنا کر واشنگٹن اور تیل اویو دونوں کو ایک صاف میسج دیا ہے کہ جنگ صرف زمین تک لمیٹڈ نہیں رہے گی۔ عراق میں بھی ریزسٹنس گروپس جو ہیں انہوں نے امریکن بیسز پر راکٹ اور ڈرون سے حملے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ واشنگٹن کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ خلیج میں پہلے اتنے پھیلے ہوئے اپنے فوجی ڈھانچے کو کتنے دنوں تک وہ سیف اینڈ سیکیور رکھنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مغربی طاقتوں نے ہمیشہ بانٹو اور راج کرو کی پالیسی اپنائی، مگر آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ الگ الگ ملکوں میں بسے یہ گروپس ایک شیئرڈ نیریٹو کے ساتھ
کھڑے ہیں ایران کے ساتھ۔ فلسطین کی آزادی، امریکی دخل اندازی کا خاتمہ اور اسرائیل کی پالیسیز کا مقابلہ ایک ساتھ۔ ایران کی سرزمین پر جو آگ برس رہی ہے اسے صرف فوجی یا سیاسی لفظوں میں نہیں سمجھا جا سکتا۔ 1979 کے انقلاب سے لے کر آج تک ایران اپنے آپ کو محض ایک ریپبلک یا اسٹیٹ کے طور پر نہیں بلکہ ایک فکر، ایک مذہب مقاومت کے طور پر پیش کرتا رہا ہے۔ امام خمینی کا وہ مشہور جملہ کہ اگر ساری امت مل کر ایک ایک بالٹی پانی اسرائیل پہ اڈیل دے تو وہ بہہ جائے گا، آج پھر سوشل میڈیا اور مجلسوں میں دہرایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں مشہد، قم، تہران اور دوسرے شہروں میں جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ نکلے، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں تھے، بس تسبیح اور لبوں پہ اللہ اکبر تھا۔ یہ جذبہ یہ بتاتا ہے کہ جنگ صرف وار فیلڈ میں نہیں بلکہ دلوں میں بھی لڑی جا رہی ہے۔ اتنے سنگین حالات میں میڈیا، سوشل میڈیا، کریٹرز اور عام افراد کی یہ ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ظلم کی تنقید کرنا، انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور جنگ سے متاثر ہونے والے عام لوگوں کے لیے آوازیں اٹھانا، یہ الگ بات ہے۔ جبکہ کسی بھی قوم یا مذہب کے خلاف نفرت، توہین یا تشدد کو شاباشی دینا بلا شبہ نازک اور غیر قانونی زمین ہے۔ یوٹیوب یا کسی بھی پلیٹ فارم کے لیے کنٹینٹ بناتے وقت یہ احتیاط ضروری ہے کہ لہجہ انسانی جانوں کے لیے عزت، صبر اور امن کی بات کرے۔ کسی بھی ملک یا قوم کے خلاف نفرتی تحریک نہ لگے، اور تجزیہ جو ہے وہ فیکٹس پر منحصر ہو، افواہوں یا بھڑکاؤ دعووں پر نہیں۔ ہر انسان کی جان برابر ہے۔ ایوری لائف میٹرز، ایرانی ہو، اسرائیلی ہو، امریکن ہو یا کہیں اور کا۔ ہمیں ہیومن ویلیوز پر زور دینے کی ضرورت ہے جنگ کے اس مشکل دور میں۔ اس جنگ کا فوری انجام کیا ہوگا یہ کہنا ابھی بڑا مشکل ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے 1500 سے زیادہ ٹارگٹس پر وار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ایران 49ویں ویو تک اپنی جوابی آپریشن کی بات کر رہا ہے۔ کچھ تجزیہ نگار اسے ایران کی دوسری جنگ کہہ رہے ہیں اور کچھ لمبی مقاومت کا اگلا مرحلہ۔ ایران یہ بھی کہہ رہا ہے کہ وہ اس جنگ کو 5 سال بھی کھینچنے کے لیے تیار ہے اور وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور اگر سیز فائر ہوا تو وہ ایران کی اپنی شرطوں پہ ہوگا۔ تاریخ ہمیں بس یہ سکھاتی ہے کہ طاقت کا اصل پیمانہ بموں کی آواز نہیں بلکہ وہ صبر اور استقامت ہے جسے کوئی قوم ظلم کے سامنے جس کی وجہ سے کھڑی رہتی ہے۔ میزائلیں اور دھمکیاں کسی قوم کے جذبے کو شاید کچھ دیر کے لیے دبا دیں مگر توڑ نہیں پاتی۔ ظلم کی راہ چاہے کتنی لمبی ہو، صبح آخرکار انصاف اور انسانیت کی ہی ہوتی ہے۔ ایران آج بھی کھڑا ہے اور بہت سے مظلوموں کی نظر میں وہ صرف ایک ملک نہیں بلکہ امید کا نام ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے لیے یہ تکرار شاید سیکیورٹی آپریشن ہو، لیکن ان فیملیز کے لیے جن کی زندگیاں اس آگ میں جھلس رہی ہیں، یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے جس کا داغ آنے والے کئی دہائیوں تک مٹ نہیں سکے گا۔ ہم سب کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کسی جنگ کو کوئی گیم یا اسپیکٹیکل کی طرح نہ دیکھیں بلکہ ہر خبر کے پیچھے چھپی انسانی کہانی کو محسوس کریں۔ تاریخ دیر سے فیصلہ کرتی ہے لیکن جب بھی کرتی ہے صاف لکھ دیتی ہے، ظلم ہمیشہ ہارتا ہے، انسانیت آخرکار جیتتی ہے۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔